बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, आज जो है हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे थोड़ा सा कराची से हट के दीगर सिंध की, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो है वो दोस्त अहबाब वगैरह या मैसेजेस वगैरह भी जो आपके आ रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कराची बेस ज़्यादा होता है और सिंध के हवाले से गुफ्तगू नहीं होती। दूसरी तरफ अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हम पिछले हफ्ते का जायज़ा लें तो जो उसमें आपको देखें तो मेन स्ट्रीम में DGISI की जो तकर्री है उसका एक इशू था, वो कैबिनेट में ज़ेर बहस आया। इसी तरह साथ ही नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से वो तो मंजूर हो गया है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छाना शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की हुकूमत अगेन मुश्किलात का शिकार है और वो किसी तरीके से भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो ये तो थी मेन स्ट्रीम की ख़बरें जो जिनका मेरे ख़्याल में तो आवाम से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ ऐसा सच है नहीं। जो आवाम का जिन ख़बरों से ताल्लुक़ है वो तो ये है कि उनको एजुकेशन चाहिए, पानी का बहरान ख़त्म चाहिए, गुर्बत और बीमारी से निजात चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहिए। लेकिन उसकी तरफ अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ता है। मैं अब इस सिलसिले में मज़ीद क्या बताऊं कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी तो एक अजीरन हो चुकी है और जीना जो है वो समझे इतना मुश्किल हो चुका है कि बिल्कुल बताने से मैं कासिर हूँ कि अब 15 से 18 हज़ार रुपये की तनख्वाह है एक बंदे की, उसमें वो बंदा क्या करेगा? मकान का किराया देगा, खाएगा, पिएगा, अपना आने जाने की ट्रांसपोर्ट करेगा या बच्चों की तालीम के ऊपर लगाएगा, अखराजात लगाएगा। मतलब बहुत बुरा हाल है। और हमारी अगर पॉलिटिक्स को आप देखें तो वो जो है ना वो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर होती है, या मीडिया का भी अक्सर मैंने देखा है माज़रत के साथ फोकस वो इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर होता है जो डायरेक्टली पब्लिक के मफादात से कोई इतना ज़्यादा नहीं होते। या फिर कोई इस तरह की कोई ख़बर मिल गई कि जी फ़लानी जगह जो है वो ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी, फ़लानी जगह मर्दों के साथ ज़्यादती होगी। एक मतलब पॉपुलैरिटी और व्यूवरशिप हासिल करने की जो है वो एक गेम चल रही है। तो न जाने कब हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें एक गरीब आदमी की ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी जीने का हक़ देना है। तो इसी सिलसिले में आज जो है हम कोशिश करेंगे कि सिंध के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करें। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान अब्बासी साहब ने PS11 लाड़काना से ये MPA मुंतखब हुए हैं और पीपल पार्टी का गढ़ समझी जाती जो सीट, उस सीट से जो है वो ये मुंतखब हुए हैं। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर ये बताएं सबसे पहले ये GDA और PTI के ताल्लुकात कैसे हैं आपस में? क्योंकि हमने तो ये सुना कि PTI के आपस में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आपके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? बहरहाल अपना पॉलिटिकल जो चीज़ें गुजरी हैं पिछले 3-3.5 साल में, तो आइडियलिस्टिक जो हालात हैं वो नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त भी हम लोगों की कोशिश यही है कि फेडरल गवर्नमेंट, PTI एज अ फेडरल गवर्नमेंट वो सिंध के लोगों को ओन करे, सिंध के लोगों का जो मसले हैं उनको फोकस करे, और आगे अगर इलेक्शंस में जाना है एज अ अलायंस GDA और PTI को, तो मैं समझता हूँ जब तक अपना निकल कर लोगों की तरफ रुजू नहीं करेंगे तो तब तक हालात मैं नहीं समझता कि कोई आइडियलिस्टिक हैं। सूरत हाल जो है ऑन ग्राउंड तो वो काफ़ी उसमें चीज़ें हैं जो दुरुस्त होने की गुंजाइश है, अभी भी टाइम है अगर यहाँ से अब हम लोग शुरू करें। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि PTI या फेडरल गवर्नमेंट को ख़ुद आगे बढ़कर और मामलों को संभालना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो जो एट द एंड यही है कि हालात कोई इतने आइडियलिस्टिक नहीं है। आइडियलिस्टिक नहीं है। अच्छा, GDA की जब मैं बात करता हूँ तो आप माशाल्लाह मरकज़ी रहनुमाओं में से एक हैं जो बाकायदा पार्टी की जो है वो डायरेक्शन को मुंतखब करते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं कि PTI की मतलब आप विफाकी क़यादत से मुराद आपका इमरान खान साहब, असद उमर साहब या वो जो दूसरे वो हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोकल जो क़यादत है जिनमें हलीमा आदिल शेख साहब हो गए या यहाँ कराची, ज़्यादातर तो कराची के MNA हैं, PTI से अंदरून सिंध से तो 2 थे शायद, वो मेरे ख़्याल में अब इतने को इनका मेरा नहीं ख्याल है कि वो PTI के साथ हैं उनकी हमदर्दियाँ। तो उनके साथ आपकी क्यों मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि इस वक्त अपना PTI को ये सोचना चाहिए कि उनके 2 इलेक्टेड MPAs थे जो PTI की टिकट पे इलेक्ट होकर आए थे,
وہ دوست بھی چھوڑ کر پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کی سائڈ پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں. اچھا عباسی صاحب، یہ ویسے آپ ہمارے پروگرام میں نیوز دے رہے ہیں کہ 2 پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. چھوڑ کے جا چکے ہیں نا، اپنا اچھا. اسلم ابرو صاحب اور اپنا شہریار شر صاحب. اچھا بالکل، یہ تو حقیقت ہے. انہوں نے ووٹ بھی سینٹ میں جو ہے اپنا ناظرین، یہ ہمارے پروگرام میں جو ہے نا عباسی صاحب ایک بڑی نہیں، یہ تو ٹاک آف ٹاؤن ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی نیوز دینے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو سارا عالم آشکار ہے. اچھا سب کو پتہ ہے. اور ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی؟ وجہ یہی، میں جیسے پہلے ہی میں نے بولا کہ اپنا پی ٹی آئی کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو جو سندھ کے لوگوں کو اون کرنا چاہیے تھا. سندھ کے لوگوں کے ساتھ اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی 13-14 سال سے اقتدار میں ہے. بالکل ایسے انہوں نے بھی کوئی سندھ کے عام آدمی کے لیے انہوں نے کوئی اپنا ڈیولپمنٹ، کوئی اتنا جیسے ایک اونرشپ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے یا نہیں کر رہے. ابھی بھی ان کا پورا فوکس جو سیاست کا ہے وہ وہی ہے کہ پاورفل انڈیویجولز کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو لاتے ہیں. میں تو اکثر ان دوستوں کو بولتا ہوں کہ آپ بہتر ہے سے آدھا آپ اپنا ایفرٹ سندھ کے عوام کے اوپر کریں، اپنے شہروں کو درست کریں، صحت کا صورتحال درست کریں، تعلیم درست کریں. تو آپ کو انڈیویجولز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ ویسے ہی کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. نہیں، یہ تو جو بنیادی مسائل ہیں اور کن مسائل کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال تم ایک سیاسی تعلقات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی گفتگو سے بہرحال یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لوکل قیادت ہے وہ بہرحال عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہے. اور لوکل قیادت سے مراد ان کی ہے کراچی کی جو قیادت ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف لوکل قیادت لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی اس وقت تک کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں دے سکی سندھ کے لوگوں کو جو اٹریکشن ملے. تو 1100 ارب اور 1200 ارب کا جو کراچی پیکیج ہے سندھ پیکیج کے لیے آپ نے نہیں کہا خان صاحب؟ بالکل، خان صاحب سے کافی دفعہ جب بھی اپنا فیڈرل منسٹرز آتے رہے ہیں پچھلے کافی اس ٹائم میں، تو لڑکانہ کے اندر، سکھر کے اندر یا کراچی بیٹھ کر میٹنگز ہوئی ہیں. وہاں پہ ہم لوگوں نے برملا یہ اظہار کیا ہے کہ ایک ہی ہم لوگ کشتی کے سوار ہیں. اگر پی ٹی آئی کا ڈیلیورنس نہیں ہوگا اس کا اثر ہم لوگوں کے اوپر بھی آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے کی اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو وہ الیکٹورل الائنس تھا، مختلف پارٹیز کے جو دوست تھے انہوں نے ایک الیکشن کا الائنس بنایا تھا. پیر صاحب والوں کا ابھی بھی یہی ہے کہ اس چیز کو ہم آگے لے کر چلیں اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا، کیونکہ اصل جو ہمارا مقابلہ ہے وہ پولیٹیکل جو ہمارا بیس ہے وہ سندھ ہے، اور اس میں ہمارا جتنا بھی ڈائریکٹ یا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی اس کے ساتھ ہے. اور پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں ابھی جو سب سے بڑا ان کے پاس ایک اپنا ایڈوانٹیج ہے وہ ان کا آلٹرنیٹ نہ ہونا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایز اے آلٹرنیٹ ٹو دا پی 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 سندھ کے اندر بشمول اپنا شہری دیہی علاقوں دونوں کے اندر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کلفٹن اور ڈیفنس سے پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑی ہیں اور پی ٹی آئی کی کم ہوئی ہیں. وہ وہی حلقے ہیں، اسٹرانگ ہولڈز ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے دوست 2013 کی الیکشن میں بھی الیکٹ ہوئے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. اب آپ کو اس چیز پہ سوچ کر اور کوئی ایسا پروگرام ڈیلیورنس کا بنانا پڑے گا کہ لوگوں کے اندر آپ پھر سے یہ ایک اپنا یقین دلا سکیں کہ اپنا سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے اندر پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے بیٹرمنٹ آف پیپل اور بیٹرمنٹ آف. اچھا، میں نے جو ہے نا اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ اگر سندھ اسمبلی کی ہم پوزیشن دیکھیں تو اس میں اپوزیشن کا اگر ایز اے ہول رول دیکھا جائے تو وہ اتنا برا نہیں ہے. مطلب ٹوٹل 69 کے قریب سیٹس ہیں اگر سارے لوگوں کو ملا لیا جائے، جس میں ایم کیو ایم ہے، ایم ایم اے ہے. ایم ایم اے کو اگر ہم مائنس کر دیں 68 ہو جائیں گی، ورنہ پی ٹی آئی کی 30 کے قریب سیٹس ہیں، جی ڈی اے کی 14 کے قریب سیٹس ہیں. تو ایک اچھی آواز جو ہے وہ اپوزیشن میں بھی اٹھ سکتی ہے اور اپوزیشن میں بھی آپ ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ٹف ٹائم دیا نہیں جا سکا. حلیم عادل شیخ کو تقریر بھی نہیں کرنے دی. تو اب کیوں، مطلب آپ میں عرض کروں اگر آپ اپنی اس پہ اسمبلی کی پرفارمنس پہ دیکھیں گے تو ان 3 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور اپوزیشن کا کردار سب جوائنٹ اپوزیشن نے، وہ سارے لاز تو وہ پاس کر رہے ہیں بڑے آرام. وہ میں عرض کروں کہ وہ میجورٹی جو ہے لاز کے لیے تو آپ کو میجورٹی، لیکن وہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی ٹلٹڈ ٹو دا پی 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 ہیں. جہاں سے وہ ایک معاملہ آتا ہے تو وہ ایک اپنا وہ اسپیکرشپ کے اندر بھی ایک وہ جیلا پن ان کا ہوتا ہے
ٹھیک ہے. اور وہ بلڈوز کر دیتے ہیں. کافی میجورٹی جو ہوتی ہے اپنا وہ بلڈوز والی صورتحال ہوتی ہے کہ آیا اور اس کو کسی بھی صورت میں پاس کرانا ہے. میجورٹی ان کے پاس ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے پہلے ایک اسمبلی کا کاروبار چلتا تھا, بزنس چلتا تھا اسمبلی کا, جو ایک ایکچوئل اس لاز کے اوپر, تو ابھی میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. ڈیٹوریشن ہر جگہ پر ہے. تو اسی طرح اسمبلی کے اندر جو پہلے آج سے 10 20 30 سال پہلے جو اپنی اسمبلی کی صورتحال تھی, میں سمجھتا ہوں اب وہ صورتحال نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اندرون سندھ پی ٹی آئی چونکہ یہاں کراچی میں اتنا کوئی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی, تو اس کی وجہ سے جی ڈی اے کو جو ہے وہ اندرون سندھ بھی جو ہے نا وہ اس کی ریپوٹیشن بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں کا اعتماد جی ڈی کے اوپر سے بھی اٹھتا جا رہا ہے. بالکل عرض کروں کہ حقیقت ہے یہ کہ ابھی اس 3 سال کے اندر ہم لوگ جو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کردار کے اپنے اوپر نہیں کر سکے. لیکن ابھی بھی وقت موجود ہے, 1.5 2 سال کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ ہمارا تو لوکل وہی ہے جو ہمارا لوکل اسٹرینتھ ہے وہاں پر لاڑکانہ میں, وہ لاڑکانہ عوامی اتحاد ہے. لاڑکانہ عوامی اتحاد میں لیکن مختلف, سر آپ کی نظریں تو پوری سندھ پہ ہیں نا. میں وہی عرض کروں کہ وہاں سے ہم لوگوں نے ایک اپنا ابھی ایک بنایا ہے اپنا دوستوں کا ایک اپنا لائک مائنڈڈ جو دوست ہیں 10 ڈسٹرکٹس کے اندر. اچھا, تو اس میں پہلے کیا تھا کہ جے یو آئی پچھلے الیکشن میں 13 میں یا 18 میں جے یو آئی اور باقی اپوزیشن کٹھے نہیں تھے. اگر آپ اپنا 10 ڈسٹرکٹس میں دیکھیں, یعنی ناردرن سندھ جو ہے, سکر اور لاڑکانہ جو ڈویژن ہے, تو وہاں پر بھی کوئی 9-10 کانسٹیٹنسیز ایسی ہیں جہاں پہ جے یو آئی اور اپنی اپوزیشن کے باقی دوست جو پھر جی ڈی اے سے ہوں یا پی ٹی آئی سے ہوں, تو ان کی الیکشن کی وجہ سے, اپنی بائیفرکیشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اپنا سیٹس ملی. 17 جولائی کو ایک ہم لوگوں نے لاڑکانہ میں پروگرام کیا تھا, اس میں بشمول پی ٹی آئی کے دوست, اپنے جی ڈی اے کے دوست, باقی ہمارے جے یو آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں, جنرل سیکرٹری سندھ کے مولانا راشد محمود سمرو صاحب, وہ اور ہم لوگوں کی ایک میزبانی کے نیچے ایک اپنا میٹنگ, جوائنٹ میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنا بیٹھ کے ڈسکس کیا. اس کے بعد جی ڈی اے کی ایک اپنی میٹنگ ہوئی تھی پیر صاحب کی سربراہی میں, وہاں پر بھی اس چیز کو انڈورس کیا گیا. تو ابھی ہم لوگ اس کو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ وائز ہم لوگ الائنسز بنا کے, کیونکہ جب بھی الائنسز بنے ہیں تو وہ اوپر سے بنے ہیں, نیچے وہ امپلیمنٹ کم ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگوں کا پورا فوکس یہی ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ نیچے کانسٹیٹنسی وائز مائکرو لیول سے میکرو کی بالکل. طرف ابھی جانے ہمارا کی جو بھی ابھی پورا اسٹریٹجی یہی ہے کہ کوشش کر کے ہم لوگ نیچے, کیونکہ اس اپنا رزلٹ ملا ہے ہم لوگوں کو 18 کی الیکشن ہو یا 19 کی بائی الیکشن ہو, جب آپ اپوزیشن جوائنٹ ایک پیج پر کھڑے ہیں تو آپ مطلب پورا سندھ گورنمنٹ کے زور کے باوجود 2019 میں لاڑکانہ سے بائی الیکشن ہم لوگوں نے ایز اتحاد جیتا. اچھا, اس میں ایک سوال عباسی صاحب بڑا امپورٹنٹ اٹھتا ہے. آپ جے یو آئی سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, جبکہ مین اسٹریم اگر پالیٹکس میں دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا جھکاؤ بہت حد تک پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ یہ بعد میں ڈفرینس کا باعث بن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں 19 کے بھی بائی الیکشن میں, کہ مولانا صاحب کا ایک اپنا ذاتی تعلق ہے زردائی صاحب کے ساتھ, جس کی وجہ سے نیچے فیصلے اس کو ریکٹیفائی کریں گے. لیکن اس میں بھی ہم لوگوں نے یہی دیکھا کہ مولانا صاحب نے بھی سندھ کے ان کی سیاسی قیادت ہے, سندھ کے دوست ہیں, ان کو انہوں نے اپنا امپاور کیا کہ بھائی آپ لوکل حالات دیکھ کر فیصلہ کریں. ابھی لیکن زرداری صاحب ایسے مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ یہ نہ ہو کہ پتہ چلا آپ نے سیٹیں جیتی اور زرداری صاحب جو ہے نا مفاہمت کر کے پکی پکائی گورنمنٹ لے گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, مفاہمت بالکل ہے, لیکن یہ مفاہمت کوئی عوام کی بھلائی کے لیے نہیں, اپنی اقتدار کے لیے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی مفاہمت ہو وہ عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے, سندھ کے لیے بہتر ہو, سندھ کے لوگوں کے لیے بہتر ہو. اچھا, مارچ میں بلدیاتی انتخابات کا بھی سننے میں آ رہا ہے, تو اس پہ کیا تیاری ہے آپ کی؟ ہم لوگوں کا لوکل جو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ہے وہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ الائنس کے دوست ہیں وہ ہم لوگ اس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اگر ہم لوگ آپس میں ایک اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر اگر ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں, تو پہلے بھی 2015 کے بلدیات کے الیکشن کے اندر مطلب ہم لوگوں کا کوئی الائنس نہیں تھا, ایسے ہی اسکیٹرڈ تھے. پھر بھی لاڑکانہ جو میونسپل کارپوریشن ہے اس میں تقریباً 80 وارڈز ہیں,
اس میں سے 28 وارڈز ہم لوگوں نے بغیر اس اتحاد کے بھی جیتے تھے. اس کے بعد 18 کی اور نہیں، اس کے بعد سکھر اور خیرپور میں بھی جی ڈی اے کا کافی زور ہے. یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد یا میرپور خاص میں کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن سکھر ریجن لے لیں، نواب شاہ لے لیں اور یہ لاڑکانہ سائڈ لے لیں. لاڑکانہ تو آپ دیکھیں گڑھی خدا بخش جو پیپلز پارٹی کی بنیاد وہاں پہ نا، گڑھ ہے وہاں پہ، اور اگر وہاں سے ہی آپ پیپلز پارٹی کا صفایا کرنے کا عزم لے کے چلیں تو ناظرین یہ تو جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ دے شوڈ ہیو ٹو امپروو دیئر پرفارمنس اینڈ سرو دی پیپل آف دی کانسٹیٹیوئنسیز. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ معظم عباسی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے نثار کھوڑو صاحب نے، پیپلز پارٹی سندھ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ایم پی اے ہیں اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ویلکم ٹو دی شو نثار کھوڑو صاحب. اچھا سر، یہ معظم عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 10 یونین کاؤنسلز کے اوپر وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑی ان کی جو ہے وہ پلاننگ یہ ہے کہ اگلے بلدیاتی انتخابات میں بھی اور قومی انتخابات میں بھی وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جناب ابھی تازہ آپ نے سنا، پڑھا ہوگا، اور آپ کو یہ باتیں بھی کرنی چاہیے اور سوچنی چاہیے. روزانہ جی ڈی اے سے کوئی نہ کوئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جی ڈی اے کو. ابھی مہتاب اکبر راشٹری صاحبہ، جناب اکبر راشٹری صاحب اور ان کے بھائی اور ان کی فیملی حال ہی میں جی ڈی اے کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس طرح سے ان کو چھوڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ جی ڈی اے کوئی پارٹی نہیں تھی، مختلف خیال کے لوگ تھے اور وہ اپنی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اب ان میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں جو ہو رہے ہیں. تو میں معاف کیجیے گا، آپ نے خامخواہ معظم عباسی صاحب کا نام لے لیا. معظم عباسی صاحب جی ڈی اے کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے خامخواہ نام استعمال کیا. لاڑکانہ جیسے تھا ویسے رہے گا اور پیپلز پارٹی کا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ ایسے تو ہم رتو درو بھی ایک دفعہ ہار گئے تھے. اگر آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو پھر سن لیں. ممتاز بھٹو کے خلاف ایک دفعہ ہم رتو درو تحصیل بھی ہار چکے تھے جہاں ایاز ٹمرو ہار گئے تھے. پھر اس کے بعد ڈوکری میں بھی ہم ہارے تھے جہاں انڑ صاحبان جیت گئے تھے اور پیپلز پارٹی ہار گئی تھی. اور اگر اس دفعہ معظم عباسی صاحب نے جیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا تھا اور کورٹ نے اس کو ڈی سیٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اچھا ایک اور سوال جو ہے نا، ہے تو پرانا لیکن آج کل دوبارہ سے تازہ ہو چکا ہے کہ بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی اور سہیل انور سیال صاحب کی جو وزارت ہے وہ لینے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ لاڑکانہ کے حوالے سے کوئی بہت اچھے جو ہے پبلک سینٹیمنٹس نہیں ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا لاڑکانہ ضلع کی سطح کے اوپر بھی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کا گراف جو ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا یا آپ اپنی کارکردگی کہاں دیکھیں گے؟ اگر یہ بات ہوتی تو پھر میں سندھ کا صدر کیوں ہوں؟ اگر پرفارمنس ہے تو ایز اے پریزیڈنٹ بھی ہے نا، ایز اے منسٹر بھی ہے. لیکن یہ کابینہ میں ری شفلنگ ہوتی رہتی ہے. اگر کابینہ میں ری شفلنگ ہو گئی تو میں 1 سال یا 1.5 سال منسٹر تھا، اس سے پہلے منسٹر نہیں تھا. 2018 سے 2019 تک میں منسٹر نہیں تھا. پھر 19 کے بعد مجھے ملی اور 21 میں ابھی منسٹر نہیں ہوں. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نا کہ جی آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ کسی کی کارکردگی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. میری ڈپارٹمنٹ نے پچھلے سال 95% یوٹیلائزیشن دی ہے. 95% یوٹیلائزیشن، جو بھی فنڈز الوکیٹ ہوئے تھے ہماری ڈپارٹمنٹ کو، ورکس اینڈ سروسز کو، 95% ہم نے یوٹیلائز کر کے دکھائے ہیں. یہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے
तो ही तो रोड बनते हैं, तो ही तो स्कीमें कंप्लीट होती हैं। अच्छा, दूसरा ये एक और पॉइंट जो है वो हमारे प्रोग्राम में हाईलाइट हुआ है कि तालीम और रोज़गार जो है ना, ये दो बड़े बुनियादी मसले हैं। तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या अमल दरामद कर रही है? ये पीपुल्स पार्टी थी जिसके कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके लिए उन्होंने सरकारी स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनी, यूनिवर्सिटियां बनी। ये लोगों को मौके देने के बराबर थी बातें। ये यूनिवर्सिटियां आज भी बन रही हैं उसी उसूलों के तहत, कॉलेजेस आज भी बन रही हैं उन्हीं उसूलों के तहत। जहाँ एक तरफ से आबादी बढ़ रही है, तो वहाँ उनकी सहूलत के लिए इतने सारे इदारे भी बने जा रहे हैं। ये सहूलत अपनी जगह पे। हमने तालीम के लिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद मैट्रिक तक तालीम मुफ्त कर दी गई और लाजमी करार दे दी गई। सिंध ने तो ये किया है कि तालीम मैट्रिक तक तो मुफ्त, क्या इंटरमीडिएट तक भी मुफ्त कर दी। ये मुफ्त करने का मतलब ये है कि लोग पढ़ने के लिए आए, बच्चे पढ़ने के लिए आए, उन स्कूलों को अपना समझें, वालिदैन उन स्कूलों का ख्याल रखें। ये सारे वो जो लवाजमात होते हैं, जो करने के होते हैं, वो हम करते रहे हैं। अब उसमें हमने असातिज़ा को बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी के लिए पाबंद किया कि वो कहीं गैर हाजिर ना हो। अब हमारी सिंध में गोश्त टीचर्स का कोई जिक्र नहीं होता क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम हमने डाल दिया उसमें। हमने बच्चियों को प्रमोट करने के लिए उनकी स्कॉलरशिप दी है कि जी 5वीं क्लास के बाद भी आगे पढ़ सकें और पढ़ें। बच्चियां पढ़ेंगी तो घर पढ़ेगा, बच्चियां पढ़ेंगी तो कौम पढ़ जाती है। तो हमने फीमेल एजुकेशन पे भी हमने तवज्जो दी है, हमने जनरली एजुकेशन पे भी तवज्जो दी है। अब क्योंकि हम सिर्फ सिंध में हुकूमत में है, इसलिए मैं सिंध के लिए कह सकता हूँ, हमने बाहर मुल्कों से मदद लेकर भी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट 110 स्कूल बनाए हैं। 110 स्कूल बनाए जिसके 14 कमरे हैं, जिसको सराउंडिंग एरिया में जो बच्चे ऐसे पढ़ नहीं सकते थे या कम तालीम हासिल कर रहे थे, उनके लिए हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि पढ़ सकें और जहाँ बेहतर अंदाज में पढ़ सकें। तो जहाँ फीमेल हो चाहे मेल हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिहाज से आज सिंध में 42,000 प्राइमरी स्कूल हैं, 42,000, और कॉलेजेस और हाई स्कूल को मिलाओ तो ये 50,000 तक हो जाते हैं। मलेशिया जैसा मुल्क जो है, वहाँ सिर्फ 10,000 स्कूल हैं, वहाँ सिर्फ 10,000 स्कूल हैं, लेकिन हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद हो चुका है कि हम 50,000 स्कूलों की बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल उसके अलग है, प्राइवेट स्कूल इससे अलग हैं। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत कमियां होंगी कि कुछ स्कूल बंद हैं, उसको खुलवाने की कोशिश होती रहेगी। हमने मेरिट पे नौकरियां देने का फैसला किया हुआ है और ये 2010 से चल रहा है ये मेरिट पे देने का। उस्तादों के साथ टेस्ट होता है, आउटसोर्स टेस्ट होता है, और उसमें कोई रियायत नहीं होती। इस तरह से हमारा तालीम के लिए जो टीचर आएगा वो भी बेहतर अंदाज में अपनी खिदमत दे सकेगा। हमने टीचर्स के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी है वो ग्रेजुएशन रखी है, मैट्रिक पास नहीं, इंटर पास नहीं, ग्रेजुएशन की शर्त रखी है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमारे बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निसार कोड़ो साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान अब्बासी साहब से, PS लाड़काना से जो है ये मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के मरकज़ी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। अब्बासी साहब, ये बताएं, जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों दावा किया है कि अगली मरतबा जो है पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और इस वक्त जो वजह है उसकी महंगाई की, उन्होंने करार दिया है कि ये जो एहतसाब हो रहा है इसकी वजह से महंगाई हो रही है। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? सर, मैं समझता हूँ कि अपना अगर परफॉर्मेंस देखें पीपल्स पार्टी की, तो कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है।
ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کر اگر پنجاب میں یا کے پی میں یا بلوچستان میں لوگ ٹرن اوور ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں ابھی جو پنجاب کا بیٹل فیلڈ ہے وہ بٹوین پی ٹی آئی اور نون لیگ ہی رہے گا. اچھا. وہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ایک انڈیویجولز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکٹ ہیں، جیسے مختوم صاحب والے ہیں یا احمد محمود گیلانی والے صاحب یا ہیں. گیلانی صاحب ہیں یا مظفر گڑھ میں کوئی اپنے 1-2 سیٹس ہیں. تو اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن کوئی پبلک وہاں پہ ابھی کوئی اپنا وہ نہیں بنا سکے ایک اوپینین. تو کے پی میں بھی یہی صورتحال ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیویجولز کو لے کر جایا جائے، جو پاورفل انڈیویجولز ہیں ان کے تھرو اپنا مینیج کیا جائے سیاست کو. لیکن اب اپنا کوئی پبلک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب ایک پاور یا پبلک ایک اپنا گراؤنڈ ہے ان کے پاس. باقی آگے جو مفاہمت کی جیسے آپ نے بات کی، تو اگر ایسی صورتحال کوئی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کا مطلب اب دیکھیں نا زردائی صاحب کی جو سیاست ہے وہ کہیں بھی ریکگنائز اپنے آپ کو نہیں کر رہی. نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم میں انہوں نے جو کیا، اور پی ٹی آئی پہلے دن سے خان صاحب کا یہی سلوگن ہے کہ بھئی یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو میں نہیں ساتھ اپنا رکھ سکتا یا چلا سکتا یا سیاست کے اندر. تو ابھی آگے دیکھیں صورتحال کیا کھڑی ہوتی ہے. 2023 کے الیکشنز آن ٹائم ہیں، کوئی لوگ بول رہے ہیں کہ بیفور ٹائم الیکشنز ہوں گے. اب یہ ساری صورتحال ہے، اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. اچھا، پی ٹی آئی نے یہ غوث علی شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ سندھ کا بنا دیا صدر، تو یہ دوبارہ وہی پٹے ہوئے گھوڑے دوبارہ سے آزمائے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ بہت زیادہ رول پلے کر سکیں میں گے نے یہ اندرون نہیں سندھ؟ سنا اپنا کہ غوث علی شاہ صاحب کی پریزیڈنٹشپ کے لیے. باقی غوث علی شاہ اور اپنا سید ظفر شاہ نے اناؤنس کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اسٹیج کے اوپر غوث علی شاہ صاحب یا ظفر شاہ صاحب جو صورتحال ہے اس میں کیا ڈیلیور اور کر ایج سکیں کا گے. تقاضا بھی ان کا اب بس ہے. ایج بھی ہے، لیکن یہ بولتے ہیں کہ پولیٹیشنز ہیو نو ایج، وہ سیاست آپ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہاں پہ ضرور ینگر جب ہے، آپ وہ انرجیٹک بھی ہیں، آپ اپنا ایفرٹ بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث علی شاہ اور ظفر شاہ سندھ کے اندر بہت ہی ایک معزز دونوں ان کا نام ہے، اور اپنا پرانا ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے. تو اس ایج میں آ کے صورتحال میں اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کس طرح انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور خان صاحب نے کیا کنونس ان کو کیا ہے. کیا مطلب پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ابھی تک کوئی نہیں اپنا آپ کو اسرٹ کر رہے. تو سائیں والوں کے آنے کے بعد کوئی نیا چیز بنے گا تو مجھے سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا. اچھا، یوتھ کی جو ہے نا وہ سندھ میں کیا پوٹینشیل ہے، اور جی ڈی اے جو ہے وہ کس حد تک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے یوتھ کو اوپر آنے کے لیے؟ ظاہر ہے یوتھ اور ایجوکیٹڈ لوگ جب اوپر آئیں گے تو ہی تقدیر بدلے گی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہی پرانا سسٹم اور نسل در نسل جو ہے وہ ایک ہی سلسلہ چلے گا. تو یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جی ڈی اے کیا کر رہی ہے؟ بہرحال میں وہی آپ کو بول رہا ہوں کہ ابھی ایک مایوسی کا عالم ہے سندھ کی سیاست کے اندر. اگر ہم لوگ ایکچوئل اس پہ دیکھیں، تو پی ٹی آئی نے تو آپ کو اوپن فیلڈ دی ہوئی ہے نا، تو آپ لوگ کیا کر رہے میں ہیں اس عرض کروں کہ اپنا جی ڈی اے کے بھی دوست جو ہیں، مطلب یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ ایک اپنا الیکٹورل اور اپنا الیکشنز کے لیے اتحاد بنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد سندھ کے اندر اتحاد ہے جو الیکشن کے بعد بھی قائم ہے. کہ ایک دوسرے کی ہماری اپنا جو ہے ایک اپنی کنوکشن ہے، اور اپنا ایک ہمارا جو تعلق ہے. پیر صاحب بڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر سارے سندھ کے اندر ان کا ایک احترام ہے، اور ان کا ایک اپنا جو ہے ان کا جو سرپرستی میں جتنے بھی دوست ہیں وہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. تو میں اب زیادہ سارے سندھ کی بات نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جو ہم لوگ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں 10 ڈسٹرکٹس والا، اگر یہ ہم لوگ اس میں اپنے اس کو فارم دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ پاک کی ذات میں کہ ہم لوگ بالکل اپنا سندھ کے لوگوں کو ایک نیا اپنا ولولہ اور جوش دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم کیا تو یہ ہمارا اتحاد ضرور کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ ان 10 ڈسٹرکٹس کے اندر ایٹ لیسٹ ایک اپنا نظر آئے گا کہ لوگوں کو ڈیلیورنس بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کی اونرشپ. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا معظم عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین ہمیں اب جوائن کیا ہے ثنا قادر صاحبہ نے. یہ اینکر پرسن ہیں اور تعلیم کے حوالے سے خصوصی ان کی معلومات ہیں اور اس کے اوپر پروگرام وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں. ویلکم ٹو دی شو. گفتگو کر رہے تھے عباسی صاحب سے بھی اور کھوڑو صاحب سے بھی
تو اب انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی مسئلہ ہے ان سارے جو ایشوز ریزالو نہ ہونے کا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعلیم تو ہمارا جو ہے وہ ایک بیسک نیڈ کہہ دیں کہ ایک بیسک نیڈ ہے ہماری تعلیم، لیکن افسوس کے ساتھ جس سوسائٹی میں ہم ابھی جو ہے وہ جی رہے ہیں وہاں پر سب سے بڑا ایشو ہی تعلیم کا ہے۔ جب تک آپ کسی انسان کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا نہیں سیکھے گا۔ ہمارے یہاں پر تعلیم کا معیار اس لیے بھی درست نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو شعور دے دیں تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہ بیسک چیز تعلیم نہ دینا یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک جو یہ خاندانی سیاستیں چل رہی ہیں نا وہ خاندانی سیاستیں اسی طرح چلتی رہیں اور آپ عوام کو شعور نہ دیں۔ آپ جائیں گاؤں میں دیکھیں، آپ جا کر پہلے تو پھر بھی میں جب میری امی اور سارے لوگ بزرگوں کے ساتھ آپ بیٹھے وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کا نظام پہلے تو پھر بھی درست تھا جب گاؤں وغیرہ کی بات کریں، لیکن اب آپ گاؤں جائیں وہاں پر تو بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور گاؤں کیا کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں جسے ہمارا یہاں پر جسے کہتے ہیں نا ہمارے ٹیکس کی آپ کا وجہ سے اشارہ جو حلیم عادل شیخ صاحب نے وہ جو بنائی تھی اس کی طرف تو نہیں ہے؟ اگر دیکھیں میں ایسا ہے ایک تو وہ ایسا نہیں ہے، ان کے اپنے حلقے میں بھی شاید ایسے کافی سارے اسکولز ہوں گے، تو کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حکومت کو سب سے پہلے میں جتنی بھی میری ابھی کی ریسرچ ہے اور جتنا بھی میں کام کرتی ہوں سب سے پہلا کام میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو دوہرا معیار ہے یہ ختم کرنا ہے، یعنی کہ آپ جائیں، آپ جا کر دیکھیں گورنمنٹ اسکولز کے حال دیکھیں، پرائیویٹ اسکولز کے حال دیکھیں۔ ابھی مجھے صرف ایک ایسا بندہ بتا دے کہ گورنمنٹ اسکولز میں جو ہے وہ تعلیم درست رہی ہے اس تمام تر سینیریو میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں تعلیم کا نظام مجھے بتائیں۔ آپ تو آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں نا، آپ تو تمام تر جو گورنمنٹ کیا کرے، اسکولوں کو پرائیویٹ کر دے یا پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری کر دے؟ نہیں، آپ ختم کر دیں نا۔ آپ سب سے بڑی بات یہ جو دوہرا معیار ہے آپ کچھ ٹیکسز کے لیے کر کے آپ بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ سنگل کیریکولم کے اوپر کام کر رہی ہے تو یو انڈورس اٹ اور ناٹ؟ سر مجھے تو نہیں لگتا، پی ٹی آئی کی حکومت اگر کام کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھ لیا 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اگر کرنا ہوتا تو کوئی بھی ایک پلان بنانے کے لیے یا ایک مکمل طور پر کام کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہوتا ہے، اور ان کا صرف ایک ہی تاثر آتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کے تاثر رکھیں گے کہ سکون صرف قبر میں ہے تو آپ اپنی عوام کو قبر کی طرف ہی بھیج رہے ہیں نا۔ تو ناظرین یہ تھی ثنا قادر صاحبہ، ان سے بات کر کے آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ سکون جو ہے وہ صرف قبر میں ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ قبر میں نہ پہنچائے بلکہ قبر سے پہلے کے جو مراحل ہیں اور زندگی کی جو آسائشیں ہیں، خاص طور پہ جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے اوپر حکومت کو عمل درآمد لازمی کرنا چاہیے۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔